अपनी मुआशी हालत को सुधारने के लिए आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये आम फहम है और आपके माली मुस्तकबिल को रोशन करने वाली है। ज़िग ज़िगलर बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ और लेक्चरार। अमीर बने और सदा अमीर रहने के लिए अगर आपको अक़ल व दानिश की तलब है तो ये किताब पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये किताब पढ़ने की तरग़ीब दें। मार्क वाओ कसर हेनस न्यूयॉर्क के नंबर 1 सिलसिलावार चिकन सूप फार दी सोलनर का मुआविन मुसन्निफ़। ये किताब उन किताबों से मुख्तलिफ है जो पैसे कमाने की तरकीबें बताती हैं। इसे पढ़ना आसान है और इसके असल पैगामात जैसे अमीर बनने के लिए जुर्रत और यकसोई दरकार है बिल्कुल आसान हैं। होनोलुलु मैगज़ीन। काश में ये किताब जवानी में पढ़ता, बल्कि बेहतर होता कि मेरे वालिदैन इस किताब का मुताला करते। ये एक ऐसी किताब है जिसे आप ख़रीदते हैं और फिर अपने हर बच्चे को एक किताब लेकर देते हैं और फिर मज़ीद किताबें ख़रीदते हैं इस उम्मीद पर कि अगर आपके बच्चों के बच्चे हों तो इन्हें भी ये किताबें उस वक्त तोहफ़े में दे सकें जब उनकी उम्र 8 या 9 साल हो। सॉयरन टेनेंट चेक ऑफ अमरीका की सदर। ये किताब आपको फ़ौरी तौर पर अमीर होने का कोई तरीक़ा नहीं बताती। ये आपको अपने माली मुआमलात की ज़िम्मेदारी उठाने और पैसे को कंट्रोल करके दौलत बढ़ाने के मुताल्लिक़ तरबियत फ़राहम करती है। अगर आप अपनी मालियाती अहलियत को जगाने के तलबगार हैं तो उसे पढ़ें। डॉक्टर एड कोकिन लेक्चरर ऑन फाइनेंस RIMIT यूनिवर्सिटी मेलबोर्न। काश मैं इस किताब को 20 साल पहले पढ़ लेता। लारसिन क्लार्क डायमंड की होम्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस मैगज़ीन ज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग होम बिल्डर उन अमरीका 1995 हमजा। ये किताब हर उस शख्स को इब्तिदाई इदराक मुहैया करती है जो अपने मालियाती मुस्तकबिल पर गलबे का ख्वाहिश हो। USA टुडे। तारुफ। ज़रूरत है कि यह स्कूल बच्चों को हकीकी ज़िंदगी से नबरद आज़मा होने के लिए तैयार करते रहें। खूब मेहनत करवा 6 ग्रेड हासिल करो और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तनख्वाह भी खासी होगी और दूसरे फ़वाइद अलग होंगे। मेरे वालिदैन मुझे ये कहा करते। इनकी ज़िंदगी का मकसद एक ही था कि मैं और मेरी बहन कॉलेज से तालीम हासिल करें ताकि हमें कामयाबी नसीब हो। आखिर जब 1976 हमजा मेमी ने डिप्लोमा हासिल किया और एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन की, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के शोबे में मैं अपनी जमात में तकरीबन सबसे ऊपर था और मेरे वालिदैन का ख्वाब पूरा हो गया। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मंसूबे के मुताबिक मुझे बड़े 8 की फर्म में मुलाजिम कराया गया और मैं इस तवक्को पर कि मेरा कैरियर शानदार होगा और छोटी उम्र में रिटायर हो जाऊंगा अपने काम में जत गया। मेरे ख़ावंद माइकल ने भी यही रास्ता चुना। हम दोनों का ताल्लुक़ सख्त मेहनती ख़ानदानों से था। वो मुतवस्सित तबके के लोग थे मगर मेहनत के आदी थे। माइकल ने भी एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन की मगर इसने 2 डिप्लोमे लिए। पहले उसने इंजीनियर नगमी ग्रेजुएशन की और बाद में कानून में उसे जल्द ही वाशिंगटन की एक शोहरत याफ्ता ला फर्म में मुलाजमत मिल गई जो पीटीनेट पेटेंट के कवानीन के माहिर थे और यूं लगता था कि उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। इसका कैरियर परवान चढ़ेगा और जल्द ही रिटायर हो जाएगा। अगरचे हम अपने अपने शुबे में कामयाब हैं फिर भी हम अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन नहीं। हमने अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए मुलाजमतें तब्दील की हैं मगर पेंशन के लिए अभी तक हमने कोई मंसूबा बंदी नहीं की। हम दोनों थोड़े थोड़े पैसे इस फंड में बाकायदगी से डालते रहते हैं जो हमने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए रख छोड़ा है और इसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। हम दोनों पुरसकून इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जब मैं ये किताब लिख रही हूँ तो 2 कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं और एक हाई स्कूल में दाखिला लेने वाला है। हमने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए बेशुमार पैसा खर्च किया है। 1996 हमजा में एक दिन मेरा बच्चा जब स्कूल से वापस आया तो वो स्कूल की पढ़ाई से बरगश्ता था। वो पढ़ाई से उकता गया था और तंग था। इसने कहा मैं क्यों उन मज़ामीन की पढ़ाई में अपना वक्त ज़ाया करूं जिनसे हकीकी ज़िंदगी में मेरा कभी वास्ता ना होगा। बग़ैर सोचे समझे मैंने जवाब दिया इसलिए कि अगर पढ़ाई में तुम्हें अच्छे ग्रेड ना मिले तो तुम कॉलेज में दाखिला ना ले सकोगे। इसने जवाब दिया मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं मैं हर सूरत अमीर बनूंगा। अगर तुमने कॉलेज से ग्रेजुएशन ना की तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने किसी कदर घबरा कर जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई थी। मेरा बेटा कसमसाया इकताहट में उसने सर को झटका। इससे पहले भी हम इस मौजू पर बात कर चुके थे। इसने सर झुकाकर आंखें घुमाई एक दफ़ा फिर ममता के सबकामोज़ अल्फाज और नसीहतें इसके सर के ऊपर से गुजर गई थीं। अगरचे वो एक होशियार नौजवान था और क़ुव्वत इरादी से भरपूर फिर भी मौदब और पर इखलाक था।
اس نے کہنا شروع کیا، اب لیکچر سننے کی میری باری تھی، وقت کے ساتھ چلو، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بل بوتے پر امیر نہیں بنے۔ مائیکل جورڈن اور میڈونا کو دیکھو، بل گیٹس کو ہی لو، اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کی اور مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی، وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے اور ابھی اس کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ 20 بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت مشکوک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بیٹے کو وہی کی نصیحت کر رہی تھی جو میرے والدین نے مجھے دی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم وہی تھا۔ اچھی تعلیم اور اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں، اور سوائے ہمارے بچوں کے دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ وہ کہتا رہا، میں تمہارے اور والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا اور قرضے کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جہاں تک نوکری کے تحفظ کا سوال ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا رہنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، اب ان کی کمائی ویسے نہیں جیسے پہلے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پنشن سے گزارا نہیں کر سکتا، مجھے نئے جوابات چاہئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی اور مجھے بھی۔ میرے والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں جو 1945 حمزہ سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہ کن ہوں۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران ہمارے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی تعلیم اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیبوں میں پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا صحیح شعور ہوتا ہے اور نہ وہ جانتے ہیں کہ سرمائے کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور کے فقدان اور بغیر جانے کہ روپیہ کیسے کام کرتا ہے وہ دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوں گے جو بازو کھولے ان کی منتظر ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں بچت کی نسبت اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا کریڈٹ کارڈز کی بدولت قرضوں کے چنگل میں بری طرح جکڑا گیا جبکہ وہ کالج میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے اس کی اعانت کر کے نہ صرف یہ کارڈز تلف کروائے بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کو مالی معاملات میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن میرے خاوند نے مجھے دفتر سے فون کیا، میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ اس کا نام رابرٹ کیوساکی ہے، وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے، اور وہ ہمارے یہاں اس لیے آیا ہے کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں تمہیں ایسے شخص کی تلاش تھی، وہی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرا خاوند مائک کیش فلو سے بے حد متاثر ہوا جو ایک جدید تعلیمی ایجاد تھی۔ اسے رابرٹ کیوساکی نے تیار کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ابتدائی نمونے پر کام کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا۔ چونکہ یہ ایک تعلیمی کھیل تھا، میں نے اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھی مدعو کیا کہ آیا وہ اس کھیل میں حصہ لے گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ اس وقت وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ 15 افراد نے 3 گروہوں میں منقسم ہو کر اس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے ہی منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونوپلی بورڈ جیسا تھا جس کے درمیان میں ایک بڑے قد کا بنا سفورہ چوہا براجمان تھا۔ مونوپلی سے برعکس اس میں 2 راستے تھے، ایک اندر ایک باہر۔ اس کھیل کا منتہا یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے سے نکلا جائے جسے رابرٹ نے ریٹ ریس کا نام دیا تھا، اور باہر کے راستے میں داخل ہوا جائے جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ ایک ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیم واجبی ہے اور جو بہت محنتی ہے تو اس کا راستہ ریٹ ریس کی مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔
وہ گریجویشن کرتا ہے، ممکن ہے وہ گریجویشن اسکول میں مزید تعلیم حاصل کر لے اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری تلاش کرتا ہے، اسے وہ نوکری مل جاتی ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے یا ڈاکٹر فوج میں چلا جاتا ہے یا سرکاری نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر وہ اب پیسہ کمانے لگتا ہے، اس کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈز جمع ہو جاتے ہیں۔ خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کی طرف آنا جانا شروع کرتا ہے، وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ دیر جان پہچان میں گزرتا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ زندگی قابل رشک ہے کیونکہ ان دنوں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، دونوں کی آمدنی خاصی بابرکت ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، ان کا مستقبل روشن ہے۔ اب وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کار خریدنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن لینا چاہتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور انہیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ان کا کیریئر بے تحاشا اہم ہے اور وہ اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں ترقی ملے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے مگر ساتھ ہی ایک اور بچے کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے اور بڑے گھر کی ضرورت ہے، وہ اور زیادہ کام کرتے ہیں، مالکان ان سے خوش ہیں، ان کی خوشنودی انہیں مزید کام کرنے پر اکساتی ہے اور وہ کولہو کے بیل کی طرح کام میں جت جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور فالتو وقت میں تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں، پھر وہ ایک اور نوکری کر لیتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے الف و اخراجات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے اور ماہانہ قسط میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے مکان کی قسط زیادہ ہے۔ ان کی سوشل سیکیورٹی کی ماہانہ قسط بھی جاتی ہے اور انہیں بہت سے دوسرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر مہینے جب تنخواہ کا ایک بڑا چیک انہیں تھمایا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر فوری بعد جب یہ سارے کا سارا چیک عوامی تحلیل ہو جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ میوچل فنڈز خریدتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ بچوں کی عمر 5 سے 6 سال ہو جاتی ہے، اب ان کی تعلیم کے لیے بھی بچت کرنی ہے اور اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا ہے۔ خوشحال جوڑا جو 35 سال پہلے پیدا ہوا باقی زندگی کے لیے ریٹ ریس میں الجھ چکا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، محنت سے پڑھو، اچھا گریڈ حاصل کرو، ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ انہوں نے پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور تمام زندگی محنت کرتے رہے، اور پھر یہی تحریک اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے اور محنتی لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ہے ریٹ ریس۔ اس ریٹ ریس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حساب کتاب میں ہم بے مثال ہوں اور سرمایہ کاری کی ہمیں سد بدھ ہو، اور ان دونوں پر عبور خاصا مشکل ہے۔ ایک مستند سی پی اے کے بطور جس نے بگ 8 بڑے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کیا ہو، مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ رابرٹ نے ان دونوں مضامین کی تعلیم کو دلچسپ اور جاندار بنا دیا تھا۔ اس سارے عمل کو اس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا کہ جب ہم انتہائی توجہ سے ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو جلد ہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ جلد ہی یہ پراڈکٹ ٹیسٹ میرے اور میری بیٹی کے درمیان ایک دلچسپ دو خامی تبدیل ہو گیا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سوچا بھی نہ تھا۔ چونکہ میں پیشہ ورانہ اکاؤنٹنٹ تھی، لہٰذا آمدنی کی تفصیل اور بیلنس شیٹ بنانا میرے لیے آسان تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی اور دوسروں کی مدد کرنی شروع کی اور انہیں کئی ایسی چیزیں بتلائیں جن کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ میں سب سے پہلے ریٹ ریس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور اس دن میں واحد کھلاڑی تھی جو اندرونی دائرے سے نکلنے کے قابل ہوئی۔ میں 50 منٹ میں اندرونی دائرے سے نکل گئی جبکہ کھیل 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میز پر میرے ساتھ ایک بینکار، ایک تاجر اور ایک کمپیوٹر پروگرامر موجود تھے۔ جس چیز سے مجھے مایوسی ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کاری کے بارے میں اتنا کم جاتے تھے اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ میں حیران تھی کہ ذاتی زندگی میں یہ اپنے مالی معاملات کس طرح سلجھاتے ہوں گے۔ اگر میری 19 سالہ بیٹی اس بارے میں لاعلم تھی تو اس کی لاعلمی کسی حد تک قابل قبول تھی، مگر یہ تو عمر رسیدہ لوگ تھے جو عمر میں اس سے تقریباً 2 گئے تھے۔ ریٹ ریس سے نکل کر تقریباً 2 گھنٹے تک میں اپنی بیٹی اور ان پڑھے لکھے تجربہ کار بڑوں کو دانا پھینک کر چال چلتے دیکھتی رہی۔
अगरचे मैं इस बात से खुश थी कि वो जल्दी सीख रहे थे, मगर साथ ही परेशान भी थी कि ये लोग हिसाब किताब और सरमाया की अबजद से भी ना वाकिफ थे। इन्हें अपनी आमदनी और बैलेंस शीट को मुतवाज़न और हम आहंग करने में सख्त मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो जायदाद खरीद व फरोख्त कर रहे थे तो इन्हें इस अमर को याद रखने में कौफत हो रही थी कि उनकी किसी भी खरीद व फरोख्त का असर बराह रास्त उनकी माहाना आमदनी पर होगा। मुझे ख्याल हवा कि लाखों लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिन्हें माली मुश्किलात का